गर्ल्स आज स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा पाकिस्तान के बुनियादी मुआशी मसाइल यानी प्रॉब्लम्स। हम आज के टॉपिक में ये देखना शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान की मईशत को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को उन मुल्कों में नहीं शुमार करते जो कि तरक्की याफ्ता हैं, बल्कि हम पाकिस्तान को उन मुल्कों में शुमार करते हैं जहाँ मसाइल हैं। सोचें हम अगर यूके की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे, यूएई की बात करेंगे, हम उन मुल्कों को तरक्की याफ्ता ममालिक यानी वो ममालिक जो तरक्की कर चुके हैं, अमीर ममालिक हैं, उनमें शुमार करते हैं। पाकिस्तान को उन ममालिक में शुमार नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी में कई मसाइल हैं जिसके बायस पाकिस्तान गरीब या उन ममालिक में शुमार होता है जो मसाइल का शिकार हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को समझना ज़रूरी है कि क्या टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के बुनियादी मुआशी मसाइल। तो आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं। हमने अपने जितनी प्रीवियस डिस्कशन की है उसमें हमने ज़राअत के लफ्ज़ को डिस्कस किया। तो अब आपके लिए ये लफ्ज़ नया नहीं है। हमने डिस्कस किया कि ज़राअत क्या है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि सनत क्या है, हमने आबादी को डिस्कस किया, गैर मुल्की कर्ज़े के मायने आपको आज बताती हूँ, हमने तवानाई के बहरान को डिस्कस किया। तो ये सारे लफ्ज़ अब हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। आइए अब हम इनको पाकिस्तान के मसाइल के एतबार से देखते हैं कि क्यों ये सारे लफ्ज़, क्यों ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मईशत के लिए मसाइल किस एतबार से, क्यों हम इन्हें इकनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में शुमार करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के बुनियादी मुआशी मसाइल या बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो एक सबसे अहम मसला है इस वक्त पाकिस्तान में वो है तवानाई का बहरान, जिसे हम कहते हैं एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस से बुनियादी तौर पर मुराद ली जाती है बिजली और गैस की लोड शेडिंग। जब किसी इकॉनमी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग होती है ना, तो देखिए हम तो घरेलू सार्फिन हैं, हम अपने घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उसकी लोड शेडिंग होती है तो हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। गैस की लोड शेडिंग होती है जब गैस जो है वो नहीं आता, सुई गैस आपके घर में, हमारे घर में, हमें कितने मसाइल होते हैं। हम खाना नहीं बना सकते, लाइट नहीं है तो हम बहुत बार अपने बेसिक काम यानी हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। आपको कोई क्लास लेनी है, जैसे ऑनलाइन, लाइट नहीं है, आप नहीं ले पाते। कोई मशीन आपके घर में नहीं चलती है, आपका सारा काम रुक जाता है। गैस की लोड शेडिंग से भी यही होता है। सबसे पहली चीज़, अगर पानी गर्म करना है तो नहीं हो पाता, खाना पकाना है तो नहीं हो पाता। फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम जो है वो बहुत से घरों में ये होता है कि वो जो है वो उन चूल्हों को ख़रीद लेते हैं जो पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो पोर्टेबल ख़रीद लिए जाते हैं, लेकिन ये हल तो नहीं है। हल तो ये है कि जो हमारे घर में कनेक्शंस हैं उनके ज़रिए बिजली और गैस हम तक पहुँचे। अब होता ये है बेटा कि जब हमें अपने घरों पर इतने मसाइल का सामना है, तो सोचिए जब फैक्ट्रीज़, कारखानों को, सनतों को, इंडस्ट्रीज़ को, मिल्स को बिजली की फराहमी नहीं होगी, गैस की फराहमी नहीं होगी, जिनकी मशीनें ही बिजली और गैस से चलती हैं। जितनी कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं फैक्ट्रीज़, फार्म में, वो कुदरती गैस से और बिजली से चलती हैं। ये जो शीशा बनाने वाली यानी ग्लास फैक्ट्रीज़ होती हैं, ये कुदरती गैस से चलती हैं, ये बिजली से इसकी मशीनें चल रही होती हैं। तो अगर फैक्ट्रीज़ को, कारखानों को, रेस्टोरेंट्स को, स्कूल्स को, मॉल्स को, मार्केट्स को बिजली और गैस की फराहमी नहीं होगी
تو وہاں تو کام ہی نہیں ہو پائے گا، اور جب کام ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کاروبار نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، تو ملک تو پیچھے چلا جائے گا۔ تو پاکستان کے بنیادی معاشی مسائل میں ایک مسئلہ توانائی کا بحران ہے، اور سمپل اگر ایک لائن میں اس کو بیان کروں نا کہ توانائی کا بحران کیا ہے، تو عام لفظوں میں 2 لائنوں میں توانائی کے بحران کا مطلب ہے جب بجلی اور گیس کی سپلائی رک جاتی ہے تو فیکٹریز اور جو کارخانے ہیں ان کا کاروبار بھی رک جاتا ہے، ان میں پیداوار بھی رک جاتی ہے، اور یہ پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ توانائی کے بحران سے مطلب ہے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، اور جب بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹریز کو، کارخانوں میں، گھروں میں، ریسٹورنٹ میں، مالز میں، مارکیٹس میں بجلی نہیں فراہم ہو رہی ہے، گیس نہیں فراہم ہو رہی ہے، تو ان کا پیداوار، ان کا کام رک جاتا ہے، ان کی پروڈکشن رک جاتی ہے۔ صحیح، تو ایک یہ ہے۔ نیکسٹ ہے ترقی پذیر زرعی شعبہ۔ ترقی پذیر کے کیا معنی ہے؟ ترقی پذیر مطلب انڈر ڈیولپ، یعنی جس نے ابھی ترقی نہیں کی ہے، جو ابھی ترقی کرنے کی کوشش میں ہے اور مسائل کا شکار ہے، تو انڈر ڈیولپ ترقی پذیر زرعی شعبہ، جس سے مراد یہ کہ پاکستان کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ہم زرعی ملک ہیں، پاکستان میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم ابھی تک زراعت میں خود کفیل نہیں ہیں، یعنی سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں۔ ہم اب بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں جس میں چینی بھی شامل ہے، آلو بھی شامل ہے، پیاز بھی شامل ہے، وہ اپنے ہمسائے ملک سے یا دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں تاکہ اس کو ملک میں استعمال کر سکیں۔ ٹماٹر ہم ہمسائے ممالک سے خریدتے ہیں تاکہ اس کو استعمال کر سکیں۔ ہم ان چیزوں کی پیداوار میں بھی خود کفیل نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں۔ ہاں، کچھ چیزوں کی پروڈکشن اچھی ہے ہمارے ہاں، لیکن اب بھی پاکستان کا زرعی شعبہ پاکستان کی معاشی ترقی میں رکاوٹ بھی ہے اور معاشی مسئلہ بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ترقی یافتہ مکمل طور پر نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر اس وقت ترقی یافتہ ہوگا جب ہر چیز، جو زرعی چیزیں ہیں وہ ہم کم از کم اتنی ملک میں بنا لیں کہ ہم اس کو ملک میں تو استعمال کر سکیں، تجارت تو بعد کی بات ہے۔ کم از کم زراعت کی پیداوار اتنی ہو کہ سبھی چیزیں ہم اپنے ملک میں استعمال کر سکیں۔ لیکن پاکستان کے ساتھ جو معاشی مسئلہ ہے، اس کو جب سمرائز کرتے ہیں ہیڈنگ نمبر 2 کو، تو سمرائز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بنیادی معاشی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زراعت ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کی پیداوار میں، یعنی جو زرعی اشیاء ہیں ان کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہیں۔ ہم بہت سی چیزیں دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں، خریدتے ہیں۔ تو پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ کیا ہے کہ ہماری زراعت مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہے، ہم زراعت کے معاملے میں مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں، خود کفیل نہیں ہیں۔ یہ شعبہ بھی پیداوار میں کمی کا شکار ہے اور بھی کئی دیگر مسائل کا شکار ہے۔ یہ چیپٹر ہم آگے الگ جا کر بھی ڈسکس کریں گے۔ صحیح، تو یہ ہیں 2 بنیادی معاشی مسائل، جس میں سے ایک ہم نے ڈسکس کیا توانائی کا بحران، بجلی اور گیس کی قلت، ایک ہم نے ڈسکس کیا بیٹا زرعی شعبے کی پسماندگی یا ترقی پذیر ہونا یا کم ترقی یافتہ ہونا۔ اب آئیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ہے صنعتی شعبہ، ترقی پذیر صنعتی شعبہ، جسے آپ کہتے ہیں انڈر ڈیولپ انڈسٹریل سیکٹر۔ انڈر ڈیولپ انڈسٹریل سیکٹر۔ اوکے بچوں، صنعت کا لفظ یاد ہے، ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، کل کی ہی کلاس میں کیا تھا، کہ اس کا مطلب ہے ایک تو کلیکشن آف فیکٹریز، یعنی جب میں پوری فرمز کسی بھی ایک چیز کی پیداوار کی سبھی فرمز کو کال کروں گی تو میں کہوں گی صنعت۔ اور جب ہم صنعت کی بات کرتے ہیں تو وہاں بہت ہائی لیول پر بہت مہنگی اور زیادہ جو ہے وہ مہنگی والی مشینیں استعمال ہوتی ہیں، ہم انہیں صنعت کہتے ہیں۔ نمبر 1۔ اب پاکستان میں جو ایک بنیادی معاشی مسئلہ ہے، یعنی جب میں پاکستان کے مسائل کی بات کرتی ہوں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے وہ ترقی پذیر ہے۔ ہم ان ممالک میں شامل نہیں ہیں جہاں صنعتی پیداوار بے حد اچھی ہے، بے حد زیادہ ہے اور ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو سیل کرتے ہیں، نہیں۔
ہماری صنعتی پیداوار اچھی نہیں ہے. ہم کچھ چیزوں کی پروڈکشن میں اچھے ہیں، وہ بھی کسی حد تک. جیسے پاکستان میں کپڑا بنتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں. ہم چائنا سے خریدتے ہیں کپڑا، دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں کپڑا. سوچیں، بنیادی سی عام سی چیز سننے میں لگتی ہے. ہم کھیلوں کا سامان بناتے ہیں لیکن خریدتے بھی ہیں، یاد رکھیے گا، دوسرے ممالک سے. ہمارے یہاں شکر بنتی ہے، شوگر جسے آپ کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ملک میں اس کی اکثر قلت ہوتی ہے اور ہم اسے باہر سے خریدتے ہیں. پر 3 دن پہلے کی نیوز اگر آپ نے سنی ہو، پاکستان بہت بڑی تعداد میں دوسرے ممالک سے چینی خریدے گا، ورنہ چینی کی قلت ہو جائے گی پاکستان میں. اور بھی کئی چیزیں لے لیجئے جس میں آپ سوچیں، ہم تو ٹیکنالوجی کی چیزیں تو بناتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم لیپ ٹاپس بناتے ہیں، نہ ہم USB بناتے ہیں، نہ ہم یہ گاڑیاں یا کارز یا اس طرح کی بائکس وغیرہ بناتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں باہر سے خریدنی پڑتی ہیں. تو جب صنعتی شعبے کی بات آتی ہے تو بڑی بڑی صنعتیں تو چھوڑ دیں کہ ہم گاڑیاں بنائیں تو یہ لیپ ٹاپ بنائیں تو USBs بنائیں. چھوٹی صنعتوں پر آ جائیں. کپڑا بنانے والی صنعت لے لیں، کھیلوں کا سامان بنانے والی صنعت لے لیجیے. شکر بنیادی چیز ہے نا، کسی بھی ملک میں استعمال ہونے کا. تیل، کھانے پینے کا جو کوکنگ آئلز ہوتے ہیں، ہم یہ کوکنگ آئلز تک باہر ملکوں سے منگواتے ہیں. تو سوچیں کہ جب ہم کوکنگ آئل تک باہر ملکوں سے منگواتے ہیں، شوگر جیسی چیز باہر ملکوں سے منگواتے ہیں، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہیں. تو پاکستان کے بنیادی معاشی مسائل میں بچوں ایک اہم مسئلہ ہے ترقی پذیر صنعتی شعبہ. صحیح ہے، یاد رکھیے گا. اچھا، شوگر آئل جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ ایک تو باکسز، مطلب برانڈ کے نام سے ملتا ہے نا. مختلف برانڈ ہیں، ڈالڈا ہے، صوفی ہے، اور اس طرح کے برانڈز ہوتے ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہے کوکنگ آئل، کھلا کوکنگ آئل بھی ملتا ہے. اچھا، بہت سارا یہ جو کھلا آئل ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹرز یا میڈیکل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسے نہیں پرچیز کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان سمیت جو غریب ممالک ہیں ان میں زیادہ تر یہ آئل باہر ملکوں سے آتا ہے اور یہ یوزڈ آئل ہوتا ہے. یعنی بہت سے ریسٹورنٹ UAE یا باہر ممالک میں ایسے ہیں، خاص طور پر UAE وغیرہ کی سائٹ پہ، کیونکہ وہاں پہ فوڈ کنٹرول اتھارٹی بہت سخت ہے. بہت سخت چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے ریسٹورنٹس پر، مالز پر، اور کھانے پینے کی جو بھی شاپس وغیرہ ہیں وہاں پر. اور آئل کو 1-2 بار کے بعد وہاں یوز نہیں کیا جاتا، پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے آئل کو، تو یہ اس کا کلر بالکل صاف ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو غریب ممالک کو سپلائی کر دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے ممالک ان سے یہ تیل خریدتے ہیں اور پھر ہم اسے مزید استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں. اس لیے یہ کافی خطرناک ہوتا ہے، کاز آف کینسر اور باقی ڈیزیز بھی ہوتا ہے. اس لیے جو ڈاکٹرز یا ماہرین طب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آئل کو نہیں پرچیز کرنا چاہیے. مگر ہمارے یہاں بہت بار ڈسکریمنیٹ نہیں ہو پاتا کہ کون سا آئل جو ہے وہ صحیح ہے، خریدنے والا ہے، اور کون سا آئل خریدنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کی اکانومی میں. بہرحال یہ تو ایک ایگزامپل تھی آئل کی، ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے. اصل چیز جو ہے وہ ہماری ہے ترقی پذیر صنعتی شعبہ، کہ پاکستان کا جو صنعتی شعبہ ہے، جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، وہ ترقی پذیر ہے. اس میں ہم صرف آئل کی، میں نے صرف آپ کو ایک ایسے ہی بتانے کے لیے مثال لیے. اس کو آپ ایک ڈسکشن جب ہم کرتے ہیں نا کلاس روم میں، تو ہم بہت سی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ بس وہی چیز تھی. لیکن جب ہم پوائنٹ کی اس بات کریں گے ترقی پذیر صنعتی شعبے کی، تو جب میں اس کو سمرائز کروں گی تو یہ ہے کہ پاکستان کا صنعتی شعبہ ترقی پذیر ہے اس لیے کیونکہ ایسے کئی جو ہے وہ صنعتیں ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہیں، اور صنعتی پیداوار پاکستان کی اتنی کم ہے کہ ہمیں تقریباً ہر چیز دوسرے ملکوں سے خریدنی پڑتی ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بنیادی معاشی مسائل میں ایک مسئلہ ہے صنعتی شعبے کا پسماندہ یا ترقی پذیر ہونا، یا اس کی پیداوار کا کم ہونا. صحیح بچوں، آئیے پھر نیکسٹ اس کا پوائنٹ کرتے ہیں. تو اب ہم سمجھتے ہیں غیر پیداور آبادی، جسے ہم کہتے ہیں ان پروڈکٹیو پاپولیشن. ان پروڈکٹیو پاپولیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے آبادی، ٹوٹل جتنے بھی لوگ ہیں. ان پروڈکٹیو آبادی کا مطلب ہے بیٹا جب ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ کام نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے. مثلاً ایک بہت بڑی تعداد بزرگوں کی ہے جو کام نہیں کرتے، ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے جو کام نہیں کرتے،
ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی ہے جو اکنامکلی کوئی جاب یا کوئی کام نہیں کرتے، صحیح؟ تو ایسے لوگ جو کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر کے کام یا چھوٹے موٹے کام سے مراد، یاد ہے جب ہم نے اکنامکس میں محنت کا ڈیفینیشن کی تھی کہ کسی نہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لینا جس سے آپ پیسے کما سکیں. تو چونکہ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ بچوں پر، بزرگوں پر مشتمل ہے، ان خواتین پر مشتمل ہے جو باقاعدہ کوئی باہر جاب یا کوئی کاروبار یا کام نہیں کرتی، لہٰذا یہ جو آبادی ہوتی ہے نا، جو ڈپینڈ کرتی ہے کسی اور پر کہ وہ ان کے اخراجات اٹھائیں گے، جو اکنامک ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، اسے ہم غیر پیدا آور آبادی کہتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو ہے وہ یہ آبادی کوئی نہ کوئی کام تو کرتی ہے، بالکل کرتی ہیں. بزرگ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، بزرگوں سے تو ہم کہتے ہیں نا گھروں میں تو رحمت ہوتی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، گھروں کے کام کرتی ہیں، لیکن ہم اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. اکنامکلی ہم نے محنت کی ڈیفینیشن کی ہے تو آپ لوگوں کے لیے اس ڈیفینیشن کے مطابق آسانی ہے کہ وہ کام جو پیسہ کمانے، اجرت کمانے، تنخواہ کے لیے کیا جائے یا کاروبار کیا جائے، اسے ہم محنت کہتے ہیں. تو آبادی کا وہ حصہ جو بچوں پر، بزرگوں پر اور ان خواتین پر مشتمل ہے جو اکنامکلی کام نہیں کرتے، اسے ہم غیر پیدا آور آبادی کہتے ہیں. پلس کچھ لوگ آبادی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں، جو ہنرمند بھی ہوتے ہیں، مگر ان کو کام کرنے کی خواہش نہیں ہوتی. ایسے دیکھتے ہیں نا لوگ جن کو لیجر، جن کو آرام کرنا پسند ہے، جو کام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی غیر پیدا آور آبادی ہیں. بے شک وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس اسکلز ہیں، لیکن چونکہ وہ کام نہیں کر رہے لہٰذا ہم اسے غیر پیدا آور آبادی میں شمار کریں گے. اس کے علاوہ وہ معذور افراد جو کسی بیماری، چاہے پولیو ہو یا کوئی اور بیماری ہو، جس کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے، انہیں بھی ہم غیر پیدا آور آبادی میں شمار کرتے ہیں. تو جب میں اس کو سمرائز کروں گی تو پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کی آبادی میں ایک بڑا حصہ ان بچوں، بزرگوں، خواتین یا افراد کا ہے جو معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، یعنی وہ غیر پیدا آور آبادی ہیں کسی بھی باعث، تعلیم کی کمی کے باعث، ہنر کی کمی کے باعث، یا ان کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی اس باعث، لیکن ہم اسے غیر پیدا آور آبادی کہتے ہیں، یعنی ان پروڈکٹیو پاپولیشن کا نام دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ غیر پیدا آور آبادی سے مراد آبادی کا وہ حصہ جو کام نہیں کرتا، اور ظاہر ہے جب کام نہیں کرتا تو وہ بوجھ ہے آبادی پر، اکانومی پر، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے ان کے پاس اسکلز بھی ہوں، ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہو، ان کے پاس ہنر بھی ہے، ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہوں، لیکن وہ کام نہیں کر پاتے، لہٰذا ہم انہیں ان پروڈکٹیو پاپولیشن کہتے ہیں. اور سمرائز کرو، جب ہم جب ہیڈنگس کو ڈسکس کرتے ہیں نا بیٹا، تو ہمارے پوائنٹس وسیع ہوتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر جب ہم اینڈ میں جملہ استعمال کرتے ہیں سمرائز کا، یعنی ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں ایک جملے میں، دو جملوں میں. تو جب سمیٹو اس ڈسکشن کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آبادی کا وہ حصہ بچوں جو کام نہیں کرتا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں یا ان افراد پر مشتمل ہے جو کام نہیں کرتے، وہ کہلاتے ہیں غیر پیدا آور آبادی. اور غیر پیدا آور آبادی پاکستان کا ایک بنیادی معاشی مسئلہ ہے. ڈن. اب کرتے ہیں اگلی ہیڈنگ جو کہ ہے غیر ملکی قرضہ. پہلے تو اس کا مطلب سمجھو، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو آگے کرتے ہیں. دیکھو، قرضے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی سے قرضہ لیں، لون لیں، جسے آپ فورن ڈیٹ بھی کہتے ہیں، فورن لون بھی کہتے ہیں. اب پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، ان معاشی مسائل میں ایک بے حد اہم مسئلہ ہے غیر ملکی قرضہ. ہم نے بہت سے ممالک سے قرضہ لیا ہوا ہے، بہت سے اداروں سے قرضہ لیا ہوا ہے. آپ نے سنا ہے IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ہم نے IMF سے قرضہ لیا ہے اور سخت شرائط پر لیا ہے. ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم نے ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہے، ہم نے یورپی یونین سے قرضہ لیا ہے. اس کے علاوہ جتنے کچھ ممالک ہیں جن کے ساتھ چاہے ہمارے فرینڈلی تعلقات ہوں یا نہ ہوں، جس میں سعودی عرب شامل ہے، UAE شامل ہے، جاپان شامل ہے، جس میں US شامل ہے، UK شامل ہے، ترکی شامل ہے، ملائیشیا شامل ہے. ہم نے کئی ملکوں سے، یہ تو کچھ نام ہے جو میں نے بتایا، ہم کئی ملکوں کے قرض دار ہیں، ان سے ہم نے مختلف سالوں میں، مختلف مواقعوں میں قرضے لیے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پاکستان کے جب بنیادی معاشی مسائل کا
ذکر ہوگا تو اس میں ایک جو چیز ہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے غیر ملکی قرضہ، کہ پاکستان پر بہت سے اداروں اور دوسرے ملکوں کا قرض ہے۔ جب سمرائز کرتے ہیں کہ ایک بنیادی اہم معاشی مسئلہ پاکستان کا کیا ہے، کہ پاکستان پر کئی ممالک کا قرض ہے، کئی ممالک ہیں جن سے پاکستان نے قرضہ لیا ہے، اور پاکستان کئی ممالک کا اور کئی اداروں کا قرض دار ہے۔ تو یہ ہے جو ہیڈنگز جن کو ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کے بنیادی معاشی مسائل میں۔ 5 ہیڈنگز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اب تک۔ ان کو غور سے اس ویڈیوز کو سنیں، ایک بار 2 بار، کیونکہ ایک بار سننے میں تو ہمیں صرف اسٹارٹر ہوتا ہے، جب آپ اس کو دوسری بار بھی سنتے ہیں نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آتا ہے، اور چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ لکھنے کے لیے تو میں آپ کو نوٹس دے ہی دوں گی اینڈ آف دا کلاس، تو نوٹس تو آپ کو مل جائیں گے، سمجھیں ضرور، تاکہ جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ بول بھی پاتے ہیں، آپ کی ایک اپیرنس بنتی ہے، آپ کو چیز سمجھ میں آتی ہے، پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے، پھر آپ اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ صحیح کہ بنیادی معاشی مسائل میں شامل ہیں وہ ہے سرمایہ کاری کی پست شرح۔ آئیے بیٹا پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ پست مطلب کم، ٹھیک ہے، شرح مطلب ریشو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چیز بہت زیادہ ہے، یہ چیز بہت کم ہے، تو یہ جو زیادہ کم ہوتا ہے نا یہ ریشو ہوتا ہے۔ تو پست مطلب کم، شرح مطلب ریشو۔ سرمایہ کاری کا مطلب ہوتا ہے انویسٹمنٹ، لو انویسٹمنٹ۔ اس ہیڈنگ کا مطلب ہے لو انویسٹمنٹ یا کم سرمایہ کاری۔ تو ہم کم سرمایہ کاری بھی لکھ سکتے ہیں اسے، اور چونکہ ذرا لفظوں کو اچھے طریقے سے ہیڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے لہٰذا ہم نے اسے ذرا اچھا فارمیشن دے دیا اور ہم نے اسے لکھا سرمایہ کاری کی پست شرح، جس کے معنی ہے کم سرمایہ کاری، لو انویسٹمنٹ۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے یعنی جو پیسہ لگایا جاتا ہے، سرمایہ لگایا جاتا ہے، اس کی شرح کم ہے۔ کاروبار میں، اب کاروبار سے مراد ہے نئی فیکٹریز لگانا، فرمز لگانا، کاروبار شروع کرنا، اس کی شرح پاکستان میں کم ہے۔ ہمارے یہاں سیونگز جو کی جاتی ہیں عام طور پر لوگوں کی طرف سے، اس کو کاروبار میں نہیں لگایا جاتا۔ زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیسہ جمع کریں اور پھر اس کو فیوچر میں کبھی نہ کبھی استعمال کریں۔ لوگ گولڈ خریدتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا، پیسے جمع کرتے ہیں، گولڈ خریدتے ہیں، پرائز بانڈز خریدتے ہیں، تو لوگ اپنا پیسہ سیو تو کرتے ہیں، لیکن جب سرمایہ کاری کی پیسہ لگانے کی بات آتی ہے تو لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ تو کاروبار کرتے رہتے ہیں، لیکن نئے لوگ کاروبار کرنے سے یا سرمایہ کاری کرنے سے ڈرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ جو ملک میں لوگ ہیں وہ نئے سرمایہ کاری کرنے سے یعنی پیسہ کاروبار میں لگانے سے ڈرتے ہیں، ایک تو یہ چیز ہے۔ اور دوسری جو اس سلسلے میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہم جانتے ہیں نا ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں، آپ دیکھتے ہیں صفائی کا انتظام زیادہ اچھا نہیں ہے، تو بہت بار باہر سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آئیں پیسہ لگائیں، وہ بھی کم ہے۔ لوگ پاکستان میں آ کر پیسہ نہیں لگاتے، یعنی باہر سے لوگ آ کر پاکستان میں پروفیٹیبل کاروبار یا انویسٹمنٹ نہیں کرتے، یعنی فرمز کارخانے نہیں لگاتے۔ دیکھو فرمز کارخانے پر ہم کیوں زور دیتے ہیں؟ کیونکہ جو نئی فرمز یا کارخانے کھلتے ہیں تو ایک تو انویسٹمنٹ ہوئی، صحیح بھئی، نیا کارخانہ کھلا، نئی فرم کھلی، پھر وہاں کتنے لوگوں کو جاب ملتی ہے، تو ڈبل فائدے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک جو پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری یعنی پیسہ لگانا کاروبار میں، پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں، اس کی جو ریشو ہے، اس کی جو شرح ہے وہ کم ہے، لو ہے۔ صحیح۔ نیکسٹ دیکھو ہیڈنگ ہے آپ کے پاس انتظام کاری میں بدنظمی۔ اچھا جی، اگین یہ بھی سمپل ہیڈنگ ہے۔ بدنظمی مطلب مس مینجمنٹ۔ جیسے آپ اس کی ایگزامپل ایک لوکل ایگزامپل دیکھ، مطلب ایک مائکرو لیول کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی روم ہے، اب وہاں پہ نا چیزیں صحیح مینیج نہیں کی ہوئی ہیں، ادھر ادھر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سامان بکھرا ہوا ہے، یعنی بدنظمی ہے، مینجمنٹ اچھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب کوئی چیز اچھے سے مینیج نہ ہو، اس کو صحیح طریقے سے سلیقے سے نہ رکھا جائے تو اسے ہم بدنظمی بھی کہتے ہیں۔
اب یہ ہر لیول پر ہوتا ہے. اگر ایک الماری ہے، اس الماری کو صحیح سے نہ رکھا جائے، کپڑے یہاں وہاں پھیلے ہوئے ہیں، بالکل اٹھا کر رکھ دیے گئے، ہم کہتے ہیں کتنی مس مینیج ہے، بد نظمی اسے کہتے ہیں. صحیح سمجھ آیا بد نظمی کا مطلب؟ اب وہی چیز اکنامک میں بھی ہوتی ہے، معیشت میں بھی ہوتی ہے. کیسے؟ انتظام کاری کا مطلب ہوتا ہے مینجمنٹ. بد نظمی مطلب مس مینجمنٹ، آگے پیچھے ہونا، چیزوں کا صحیح نہ ہونا. اب انتظام کاری یعنی آپ کسی چیز کو چلا رہے ہیں، اس چیز میں جب اچھی مینجمنٹ نہیں ہے اور صحیح طریقے سے چیزوں کو نہیں چلایا جا رہا. مثلاً پاکستان میں اتنے سارے ہم کہتے ہیں نا قدرتی وسائل ہیں، مثلاً پہاڑ ہیں یا جنگلات ہیں، لیکن ہم ان جنگلات کو اچھے سے استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو اتنے زیادہ، پاکستان میں دریا بھی ہیں، پانی بھی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو صحیح طریقے سے جمع ہی نہیں کر پاتے. یعنی ہم جو مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر رہے ہیں. اچھا، سیاہ معیشت کیا ہوتی ہے؟ سیاہ مطلب بلیک، ہم سب جانتے ہیں، معیشت اکانومی. سیاہ معیشت بلیک اکانومی کہلاتی ہے. اچھا، بلیک اکانومی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکانومی ہے اس کا کلر بلیک ہے. سیاہ اکانومی کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو اکانومی ہے یا ہمارے ملک میں سسٹم ہے، اس میں کچھ چیزیں انلیگل طریقے سے چلتی ہیں. مثلاً آپ نے ایک لفظ سنا ہے اسمگلنگ. اب جب ملک میں اناج ہے، گندم میں بہت اچھے سے اگ رہی ہے، لیکن اگر اس کو اسمگل کر دیا جائے، یعنی غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک کو سپلائی کر دیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اسمگلنگ، اور یہ سیاہ معیشت کہلاتی ہے. یعنی جب چیزوں کو ایمانداری سے نہیں بلکہ بے ایمانی سے چلایا جائے اور اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، اس چیز کو اسمگل کر دیا گیا. ہم بہت بار سنتے ہیں نا کہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، رشوت دے کر کام کرواتے ہیں. تو یہ جو رشوت دے کے کام کروایا جاتا ہے، یہ جو اسمگل کر دیا جاتا ہے چیزوں کو، ہم اکثر ایک لفظ سنتے ہیں ذخیرے کا، اسمگلنگ کے علاوہ. ایک آپ لفظ سنتے ہیں اسمگلنگ کا، ایک لفظ آپ سنتے ہیں ذخیرے کا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہورڈنگ، HORDING. ٹھیک ہے، ہورڈنگ کہلاتا ہے یہ. ہورڈنگ یعنی ذخیرہ کرنا. آپ کو پتہ ہے اسلام میں بھی ہم کہتے ہیں نا ذخیرہ اندوزی گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں شامل ہے. یعنی چیزوں کو ذخیرہ کرنا، کیونکہ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، چیز کی قلت ہو جاتی ہے. اور تاجر اکثر ایسا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں نا کسی قیمت کم ہے، اس چیز کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں بیچتے. مارکیٹ میں اس کو فروخت کرنے کے لیے نہیں بیچتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو ہے ہی نہیں، ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ یہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی سخت منع ہے. ایک تو یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. اب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، چیز کی قلت ہوتی ہے، پھر قیمت بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کتنا وہ ہیزیٹیٹ، فوراً سے پینک ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو کم ہے خریدنے کے لیے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور زیادہ قیمت پہ بھی خریدنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی ہے نا، کرپشن ہے، اس کو سیاہ معیشت کہتے ہیں، کیونکہ یہ انلیگل، غیر قانونی چیزیں ہیں. تو جب کسی ملک کی اکانومی میں ایک تو قانونی چیزیں ہوں، دوسری غیر قانونی چیزیں ہوں. قانونی چیزیں ہو رہی ہیں، لیگل چیزیں ہو رہی ہیں، یہ تو صحیح اکانومی چل رہی ہے آپ کی. لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہیں نا، جو غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں اکانومی میں، اس کو ہم کہتے ہیں سیاہ معیشت. اور پاکستان میں یہ چیز موجود ہے. ہمارے یہاں اسمگلنگ بہت ہوتی ہے چیزوں کی. ہمارے یہاں بہت سارا سامان پاکستان سے نیبر کنٹریز میں غیر قانونی چوری چھپے بھیجا جاتا ہے، جس میں ہم اکثر نہیں سنتے ایرانی پیٹرول آتا بھی ہے اور یہاں پاکستان سے بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں میں جاتی بھی ہیں. تو اس کو اسمگلنگ کو ہم سیاہ معیشت کہتے ہیں. کرپشن ہو گیا، ذخیرہ اندوزی ہو گیا، تو یہ بیٹا کہلاتا ہے سیاہ معیشت. اوکے، اگلا جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے بے روزگاری. آپ کو یاد ہے ہم نے بے روزگاری کی ڈیفینیشن کی تھی، جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بے روزگاری کا مطلب ہے کہ جب کسی ملک میں لوگ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی پڑھے لکھے ہوں، ہنرمند ہوں، صحت مند بھی ہوں، اور وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی تعلیم بھی ہے، ہنر بھی ہے، اور ان کو خواہش بھی ہے کام کرنے کی. دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، اہلیت اور خواہش. کہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن انہیں
کام نہیں ملتا یا ان کی اہلیت اسکلس سے بہت نیچے لیول کا کام ملتا ہے. تو اکنامکس میں اسے بے روزگاری کہتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو کام نہیں مل رہا. صحیح ہے, تو اکنامکس میں یہ بے روزگاری کہلاتی ہے. اب پاکستان کا ایک اہم معاشی مسئلہ یہ ہے بچوں کہ پاکستان میں بے روزگاری بے حد زیادہ ہے, اور یہ سچ ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا, آپ کو ایسے لوگ دکھیں گے جو اپنی کوالیفیکیشن, جو اپنی صلاحیتوں سے یا تو بہت نیچے لیول کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں کام نہیں ملتا, اب گھر تو چلانا ہے, کام تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, یہ سوچ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یا تو کچھ لوگوں کو جاب مل ہی نہیں پاتی, وہ کتنی بھی کوشش کریں, کیونکہ جابس کم ہوتی ہیں اور لوگ, ہمارے ملک کی آبادی زیادہ ہے اور جابس کم ہیں. اور اب کووڈ-19 کی جو سچویشن آئی تھی تو اکثر آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ بہت سی لوگوں کو اپنی جاب جو ہے وہ ہونی پڑی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں. مگر یہ ایک سچویشن اکانومی میں آئی ہے اور ویسے بھی موجود رہتی ہے کہ پاکستان کا ایک بے حد اہم معاشی مسئلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا ایک اہم بنیادی معاشی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بے حد زیادہ ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ تعلیم یافتہ ہیں, ہنرمند ہیں, کام کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں حاصل کر پاتے, انہیں جاب نہیں مل پاتی یا بہت نیچے لیول کی جاب ملتی ہے. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بس رزق حلال طریقے سے کمائیں, آپ اس کو حلال طریقے سے, جائز طریقے سے کمائیں. لیکن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بے روزگاری کی ڈیفینیشن کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. تو پاکستان کا ایک اہم بنیادی معاشی مسئلہ بے روزگاری ہے کہ کس طریقے سے بے روزگاری پاکستان کے بنیادی معاشی مسائل میں شامل ہے. اچھا, یہ جو ہے نا ہم آگے جا کے ایک ایز اے ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے, انٹرسٹنگ ہوگا یہ کافی. صحیح, تو ایک مسئلہ ہے پاکستان کا. اچھا, بد نظمی کا مطلب آپ نے سمجھا, ٹھیک ہے, یعنی مس مینجمنٹ. ڈھانچہ, اچھا ایک تو آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ کہتے ہیں نا, یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں, جو ہیومن اسکیلیٹنز ہوتے ہیں آپ اس کو ڈھانچہ کہتے ہیں. اچھا, اسٹرکچر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ڈھانچے کا مطلب نارملی اسٹرکچر ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے تو پہلے جو ہے وہ آپ کو اس میں سلاخیں دکھ رہی ہوتی ہیں, جب زمین کھدائی ہوتی ہے سلاخیں لگاتے ہیں, لمبی لمبی سلاخیں دکھتی ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں پلرز بنتے ہیں, پھر دیواریں, چھت, یعنی ایک پورا اسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. صحیح, آپ کبھی کوئی ڈرائنگ یا کوئی جب 9th-10th تک بھی آپ کوئی ڈرائنگ وغیرہ بناتے تو پہلے جلدی جلدی آؤٹ لائنز یا ڈاٹس بناتے تھے, پھر اس کو کمپلیٹ کرتے تھے, یعنی اسٹرکچر, اسے اسٹرکچر کہتے ہیں. جب کوئی چیز بنتی ہے نا تو پہلے اس کو آہستہ آہستہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا جاتا ہے, اس کو اسٹرکچر کے معنوں میں لیا جاتا ہے. صحیح. اب محصولات کیا ہوتے ہیں؟ محصولات کہتے ہیں, سننے میں عجیب لگتا ہے یہ ورڈ, لیکن اس کے معنی بے حد آسان ہے. ٹیکس کو, یہ جو ہم ٹیکس کا لفظ اکثر پڑھتے ہیں نا, یہ بچہ ٹیکس کا لفظ کہلاتا ہے اچھی اردو میں محصولات. تو آپ اس کو عام سمپل ہیڈنگ کہہ سکتے ہیں, محصولات کی ہیڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. میں صرف ٹیکس بھی اس کو لکھ سکتی ہوں, انگلش میں جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم اکثر نا ٹیکس ہی لکھتے ہیں. آپ اکثر کتابیں دیکھیں گے آپ کو ٹیکس کا لفظ ملتا ہے, آرٹیکلز دیکھیں, نیوز پیپرز میں دیکھیں, نیوز چینل میں سنیں, آپ کو ٹیکس کا لفظ ہی ملے گا. لیکن جب کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی اردو کہیں کتاب میں دیکھیں تو وہاں محصولات لکھا ہو, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محصولات کا مطلب ہے ٹیکس, یعنی حاصل کرنا, جمع کرنا. محصول حصول سے نکلا ہے, یا آپ نے ایک لفظ سنا ہے نا حصول, تو سمجھ لیں یہ اسی میں سے ایک جو ہے وہ نکلا ہے. حصول یعنی محصولات, ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں ٹیکس بے حد کم ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ نیوز زیادہ نہیں سنتے ہوں گے لیکن سنا کریں, یہ لفظ, یہ چیزیں آپ کو نا وہاں سننے میں بے حد اچھی لگتی ہیں. ہم بہت بار ایسی چیزیں وہاں سنتے ہیں, اور کلاس روم میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس پوچھیں وہ سوال جو انہوں نے نیوز چینلز میں یا سنے ہوں یا پڑھے ہوں, تاکہ سمجھ میں آئے آپ کا کہ یہ سنا تھا تو یہ کیا تھا, اس کا کیا مطلب تھا. اور ابھی بھی جب آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھیے گا, سوال جواب کریں گے, تو ضرور پوچھیے گا وہ لڑکیاں جو کبھی نیوز میں اس طرح کی چیزیں پڑھتی ہوں, سنتی ہوں کہ کیا ہے مس. تو محصولات مطلب بیٹا ٹیکس, اور اس ہیڈنگ کو ہم نے لکھا ہے محصولاتی ڈھانچے میں بد نظمی. اس کو ہم سمپل لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان ٹیکس سسٹم اچھا نہیں ہے, اس کو ایک سینٹینس میں اگر ہم بیان کریں تو. ٹھیک ہے, تو ڈھانچہ جسے آپ سسٹم بھی کہتے ہیں, اسٹرکچر بھی کہتے ہیں,
تو ہم اس کو عام لائن ایک سمپل لائن میں کہہ سکتے ہیں ٹیکس سسٹم کے اچھا نہ ہونا یا محصولات کا اچھا نہ ہونا۔ اب پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ کیا ہے بچوں کہ پاکستان میں جو محصولات ہیں یا ٹیکس ہے اس کا سسٹم اچھا نہیں ہے۔ صحیح، پاکستان میں جو ٹیکسز ہیں ان کو صحیح سے جمع نہیں کیا جاتا، لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، لہٰذا پاکستان میں ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ کم ہے، کم ٹیکس جمع ہوتا ہے، اور ٹیکس کم جمع ہوگا تو اس کا مطلب حکومت کے پاس پیسہ کم ہوگا، اور ایک اہم یہ معاشی مسئلہ ہے اکانومی کا، حکومت کا، کہ پاکستان میں ٹیکس لوگ کم دیتے ہیں تو ٹیکس جمع بھی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی مسائل کا شکار ہے۔